अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक मरतबा फिर ऑडियो लीक्स का मौसम शुरू हो गया है। ऑडियो लीक्स पहले भी आती रही हैं। 2.5-3 साल से ऑडियो लीक्स का मौसम चल रहा है वैसे वक्तन फवक्तन। लेकिन अब जो ऑडियो लीक आई है खवातीन की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब की सास मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी सास है और वो ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट जो हैं उनकी अहलिया के साथ टेलीफोन पर बात कर रही हैं। और इस ऑडियो लीक के बाद ऑडियो लीक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंसाफ के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अंदाजा हो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह का इंसाफ कर रही हैं, कहां से डोरियां हिल रही होती हैं। और पहले भी ये खदशात सोशल मीडिया पर ये चलते आए हैं कि चीफ जस्टिस कहाँ कहाँ मजबूर है। चीफ जस्टिस की अहलिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर, चीफ जस्टिस की बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर, वीडियोस सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर जो आई हैं कि कहीं पीटीआई के जलसे में डांस कर रही हैं, पीटीआई के तकरीब में पीटीआई की खवातीन के साथ। तो ये इस तरह की ऑडियो लीक्स आती रही, वीडियोस भी आती रही हैं, तस्वीर भी आती रही हैं। इससे पहले परवेज इलाही की अपने बंदे के साथ चीफ जस्टिस के हम ख्याल साथी जज इमरान दार जज जो हैं मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से गालबन वो ऑडियो लीक आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा जी रफा दफा कर दो जी, दफा कर दो जी, इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कानून में इसकी हैसियत क्या है, अहमियत क्या है इस ऑडियो लीक की। चीफ जस्टिस ने यह कहकर मामला रफा दफा कर दिया और ले मिट्टी कर दिया कि इस पे ध्यान ही न धरो, अपना काम करो। तो अब जो ऑडियो लीक आई है इसमें खवातीन की चीजें क्लियर है। मैं आपको ऑडियो लीक जो है, ऑडियो उनकी वो भी मैं वीडियो में शेयर कर देता हूं आगे। उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो टेक्स्ट है, उसका मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं। उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी मुबैना तौर पर ये सास बताई जा रही हैं महजबीन नून। महजबीन साहिबा की जो मुबैना ऑडियो लीक है, वो गुफ्तगू कर रही हैं मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक रहीम साहब एडवोकेट, जो इमरान खान के वकील रहे हैं, वकील हैं बल्कि रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में। अच्छा, और उनकी अहलिया के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। महजबीन साहिबा जो है वो कहती है मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया को कि राफिया क्या हो रहा है, आगाज इधर से हो रहा है। और फिर वो बता रही हैं कि जी रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता सकती, दुआएं मांग रही हूं। राफिया तारिक कहती हैं कि जी यार, लोगों को भी कहा है और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने, तुम लाहौर के जलसे में वहां मौजूद थी, वहां लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, जिससे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सेफ्टी। चीफ जस्टिस की सास महजबीन कहती हैं कि अल्लाह उनको कमजोर करे और इनको हिम्मत दे। जिस पर राफिया तारिक कहती हैं कि जी रात को मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को गुड भेजा, तो दोनों ने पता है क्या मुझे भेजा। वो नहीं ये शक्ल होती कि दांतों में आप दबा लेते हो अपनी जबान। मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, वाई शुड आई बी केयरफुल, वाई। माजबीन बोली कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो अभी, जिस पर राफिया तारिक जल्द से जल्द इलेक्शन हो अभी, जिस पर राफिया तारिक साहिबा कहती हैं कि जी इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होते ना, फिर ये अपना समझ ले कि फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। माजबीन साहिबा कहती हैं, चीफ जस्टिस की सास साहिबा
کہ جی ماشاءاللہ بھی وہ کم بخت نہیں لگانے کو تیار نہ، ماشاءاللہ بھی وہ کم بخت نہیں لگانے کو تیار نہ۔ رافعہ طارق نے کہا کہ جی بالکل تیار ہے۔ اور لوگوں کو بھی کہا ہے، اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے، اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت۔ اس سے تمہاری ہمت بہت بڑی اور تمہاری سیفٹی ہمت کرے، اور نہیں اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے، ان کو کمزور کرے کہ ان کے ہمت، ان کو تو اللہ کرے جو باقیوں کو اندھا کر دے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں، وہ تو traitors ہیں of this country. Look at the way they are doing it. وہی نا، but now they're saying why he got the authority to do it. No, but no. Can't get advantage دے رہے ہیں by putting other things there. No. There is no other thing. And also questioning کہ sumo moto کیوں دیا گیا ہے۔ بھائی وہ تو اس کا حق ہے، اس میں عمر کو تو نہیں ہے دیا، یہ تو پہلے کا ہوا ہے۔ نہیں مگر یہ تو ہر چیز جسٹس کا حق ہے۔ یہ if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. وہی تو وہ اتنا اچھا اس سے بچے ہے، تم بالکل نہ آؤ، تم عمر کے ساتھ رہو، he needs you at this moment. No, نوین بھی نہ آئے، اور میں نے ایمان کو لکھا ہے کہ بیٹا stay with the ball the time. بالکل۔ میں تو رات کو نا میں نے دونوں کو، اس کو اور منیب کو کچھ بھیجا، تو دونوں نے پتہ کیا مجھے بھیجا؟ وہ جو نہیں شکل ہوتی جو دانتوں میں آپ دبا دیتے ہو اپنی زبان، مجھے کہہ رہے تھے کہ بی کیئرفل، مارکداری کیئرفل، جلدی سے جلدی اور الیکشن ہوگی۔ الیکشن دیکھو نا، اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر ماشاء اللہ لگے گا، یہ نہیں رہ سکتے نا، بس ختم بات۔ ماشاء اللہ بھی وہ کم وقت نہیں لگانے کو تیار نا، بالکل تیار ہے۔ یہ آڈیو لیک ہے جس میں خواتین، دو بڑے گھرانوں کی خواتین چیف جسٹس آف پاکستان کی مبینہ طور پر ساس بتائی جا رہی ہیں، وہ عمران خان کے وکیل کی بیوی کو، اہلیہ کو فون پہ یہ باتیں کر رہی ہیں۔ تو آپ اس کو یقینی طور پر ان کی انوالومنٹ ہے اس آڈیو لیک سے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا انٹریسٹ ہے، ان کی انوالومنٹ ہے۔ تو ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں اب تو کوئی شک نہیں رہا۔ پہلے لوگوں کو شک تھے کہ بھئی آڈیو لیکس کوئی جعلی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بنائی بھی جا سکتی ہے، لیکن اب جب چیف جسٹس آف پاکستان جب اس کی انکوائری نہیں کرائیں گے، جب اس کا آڈٹ نہیں کرائیں گے، تو پھر شکوک و شبہات، اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آڈیوز جو ہیں وہ درست بھی ہیں یا جعلی بنائی گئی ہیں، ہونی چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اس سے اوائڈ کیوں کر رہے ہیں، سوال یہ ہے۔ اگر یہ جعلی ہیں، جو معزز جج تھے چیف جسٹس کے ہم خیال ساتھی مظاہر نقوی صاحب، ان سے متعلق اگر پرویز الہی کی آڈیو جعلی تھی، بنائی گئی تھی، مصنوعی تھی، تو پھر اس کی آڈٹ، فارنزک آڈٹ کیوں نہیں کرائی گئی؟ اس کو ایسے ہی رفع دفع کیوں کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، سپریم کورٹ کے معزز ججز کی جانب سے؟ اس کو اگنور کیوں کیا گیا کہ جی چھوڑ دو، رہنے دو، مٹی پاؤ جی؟ تو اس سے شکوک و شبہات یقین میں بدلنے لگتے ہیں کہ دال میں کوئی تو کالا ہے، کوئی تو بات ہے جس کی پردے داری کی جا رہی ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے انصاف کو ایکسپوز کر دیا ہے اس آڈیو لیک نے بھی۔ ویسے بھی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا انصاف جو ہے اس پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اور یک طرفہ انصاف سمجھا جا رہا تھا۔ ترازو کے جو دو پلڑے ہیں وہ برابر نہیں تھے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کے یا درخواست گزار جو بھی حکومت کے خلاف مخالف ہے،
اس کے وکیل کو اگر چیف جسٹس سنے اور ان کے ہم خیال ساتھی سنے اور حکومت کے وکیل کو نہ سنے، وکلا کو نہ سنے، اور وہ حکومتی وکلا کہیں کہ جی ہمیں تو سنیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی سنیں گے، آپ کو سن لیا ہے بس، اور ایک ہی نشست میں، ایک ہی سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان جب فیصلہ سنا دے، صادر فرما دے، تو پھر اس پہ انگلیاں اٹھیں گی۔ کون مانے گا ایسے فیصلے جن فیصلوں میں دوسری پارٹی کو نہ سنا جائے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب جو ملزم ہے اس کو، جو دوسری پارٹی ہے اس کو کم از کم صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ جو بھی کر لے۔ انگریز بھی جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی اس پر عمل پیرا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا لا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو سنا جائے، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ دوسری پارٹی کھڑی ہے عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے، ہم خیال اور عمران دار ججز صاحبان کے سامنے دوسری پارٹی کھڑی ہے، ان کے وکلا کھڑے ہیں، لیکن ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں جی آپ کو کیوں سنے، ہم نے تو ایک پارٹی کو سننا ہے، اس کے بعد فیصلہ دے دینا ہے، اور ایک ہی سماعت میں دوسری سماعت بھی نہیں رکھنی، نہ نوٹسز جاری کرنے ہیں سیاسی جماعتوں کو، نہ ان کے وکلا کو سننا ہے، تو پھر یہ کیسا انصاف ہے؟ اور جب سننا ہے تو اس میں بھی ڈنڈی یہ مارنی ہے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ترازو کے ساتھ ڈنڈی یہ مارنی ہے کہ آرٹیکل 63 کی ایک کی تشریح پی ٹی آئی کے لیے الگ کرنی ہے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے الگ کرنی ہے، پارلیمنٹ کو وہ مان نہیں رہے، پارلیمنٹ کی قراردادوں کو وہ مان نہیں رہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کو وہ مان نہیں رہے، جو ادارہ جس ادارے کا جو کام ہے یہ استحقاق پارلیمنٹ کا ہے کہ وہ قانون سازی کرے کسی بھی معاملے پہ، چیف جسٹس سے متعلق ہو، سپریم کورٹ سے متعلق ہو، باقی ججز سے متعلق ہو، فوج سے متعلق ہو، ایجنسیوں سے متعلق ہو، عوام سے متعلق ہو، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، جس پارلیمنٹ کو کروڑوں لوگوں نے منتخب کر کے ووٹ دے کر ایوان میں پہنچایا ہے، اور پارلیمنٹ ماں ہے تمام اداروں کی، آئین کی خالق ہے پارلیمنٹ، تو یہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نہیں جی میرے معاملے میں آپ قانون سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے اختیارات آئین سے بالاتر ہیں، میرے اختیارات پارلیمنٹ سے بالاتر ہیں۔ چیف جسٹس بظاہر تو آئین سپریم کہہ رہے ہیں، آئین نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن چیف جسٹس کے بقول کہ آئین سپریم ہے، وہ بظاہر تو آئین کو سپریم کہہ رہے ہیں، لیکن عملاً وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سپریم وہ خود ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب وہی سپریم ہے، عمران خان ہی سپریم ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب کے جو عمران دار ساتھی ججز ہیں وہی سپریم ہے، وہ آئین سے بھی بالاتر ہیں۔ آئین کی بھی تو دھجیاں اڑ رہی ہے نا، یہ قاضی فائز عیسیٰ یا جو باقی ججز ہیں وہ کیا لکھ چکے ہیں اپنے فیصلوں میں، قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ اور باقی جو جمال مندو خیل ہے، اطہر من اللہ ہے، یہ کیا لکھ چکے ہیں چیف جسٹس کے بارے میں؟ کسی نے لکھا ہے کالے کوٹ میں، سیاہ لباس میں سیاستدان، کسی نے ون مین شو کہ ون مین شو نہیں چلے گا، کسی نے کیا لکھا ہے، کسی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اکیلے سپریم کورٹ نہیں ہے، اور ون مین شو تو بات ختم ہو گئی نا۔ اس سے عامر بھی کہا ہے انڈائریکٹلی کہ آمریت کے سائے میں پلنے والے، یا آمریت کے سائے میں پلنے والے کمروں سے نکلنے والے فیصلے، یعنی عامر بھی انڈائریکٹلی چیف جسٹس کو کہہ چکے ہیں، ان کے اپنے ساتھی ججز۔ تو جب اس طرح کا انصاف کریں گے چیف جسٹس، ابھی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ چیف جسٹس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں دیوار بن کر کہ جی جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو آئین سے ماورا سمجھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو آئین کی تشریح اپنی اپنی کریں، الگ الگ کریں ایک ہی آرٹیکل کی، آپ چاہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات کے کرانے کی شک پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالیں سیاسی جماعتوں پہ، آپ چاہیں تو سیاسی جماعتوں کو پھر اسی آرٹیکل کی 90 دن والے آرٹیکل کی
خلاف ورزی کے لیے شرط رکھ دیں کہ عمران خان سے بات کرو تو پھر ٹھیک ہے، پھر آئین کی وائلیشن ہو تو، لیکن مطلب آپ تو آئین، پارلیمنٹ، سب کچھ آپ ہو گئے، ون مین شو تو ہو گئے آپ چاہیں تو الیکشن کمیشن کے اختیارات چھین لیں، آپ چاہیں تو وزارت داخلہ کے، وزارت خزانہ کے اور اسٹیٹ بینک کے، تو یہ انصاف جب اس طرح کا ہوگا تو تب انگلیاں اٹھیں گی۔ چیف جسٹس سے پہلے استعفے کے مطالبے ہوتے رہے ہیں، سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کر چکے ہیں، مریم نواز کر چکی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کر چکے ہیں، مختلف جو رہنما ہیں پی ڈی ایم میں شامل، حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں، ان کے رہنما چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے استعفے کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ آپ متنازع جج ہیں، آپ کے فیصلے متنازع ہیں، آپ غیر آئینی، غیر قانونی طور پر فیصلے دے رہے ہیں، پارلیمنٹ مسترد کر چکی ہے آپ کے فیصلے کو، آپ پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے، آئین کو نہیں مان رہے، قانون کو نہیں مان رہے، کسی ادارے کو نہیں مان رہے، آپ نے اپنی انا بنائی ہوئی ہے بالکل عمران خان کی طرح، جس طرح وہ بھی، انہوں نے بھی انا کی تسکین کے لیے تباہی کی ملک کی، آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو عمران خان کرتے رہے انا کی تسکین کے لیے۔ تو یہ آئین کی خدمت تو نہیں ہے، یہ ملک کی خدمت تو نہیں ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ہم خیال عمران دار کے طور پر جو شہرت رکھنے والے جج صاحبان ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس آڈیو لیک کے بعد چیف جسٹس سے پبلکلی یہ لوگوں کے مطالبات سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اخلاقی طور پر، اخلاقیات کی بھی یہی تقاضا ہے، اصول اخلاقیات کوئی چیز ہوتی ہے نام کی، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ چیف جسٹس کو اب اس منصب پر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ پبلکلی اب مطالبات شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اس آڈیو لیک نے چیف جسٹس کے انصاف کو ایکسپوز کر دیا ہے، پر خچے اڑا دیے ہیں انصاف کے، کہ کس طرح کا چیف جسٹس انصاف کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔